अमानत मलिक। आपको ले जाते हैं बराह रास्त साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया के दोस्त अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला जो सेनेट का था, ये उस वक्त शुरू हुआ जब पीडीएम ने फैसला किया कि नेशनल असेंबली की जो एक सीट है सेनेट की, उस पे मुत्तफ़िका तौर पर मुझे उन्होंने नामज़द किया और पीडीएम की वजह से, यूनिटी की वजह से और तमाम दोस्तों की काविश की वजह से और स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से हमने वो कामयाबी हासिल की। चूँकि हमारा मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमने अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है, और जो पीडीएम के एलानिया था, रेजोल्यूशन था, उसके मुताबिक जितने भी ऑप्शंस थे हमने उस पर काम करना था। यानी कि जलसे, रैलीज़ और एहतजाज, और उससे हटकर फिर हमारी सीसी ने फैसला किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि हमें उनके सामने एक इशू रखा गया कि पीडीएम की डिमांड है कि आप ये नेशनल असेंबली से या असेंबली से मुस्तफ़ी होना चाहिए। मकसद ये था कि सेनेट के इलेक्शंस को कैसे रोका जाए। हमने अपने तमाम जूरिस्ट को, जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, उनको मदऊ किया सीईसी की मीटिंग में। तमाम ने ब्रीफिंग दी और उनका कंसेंसस था कि अगर आप रिजिग्नेशन भी दे दें, उसके बावजूद भी सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। तो हमने फिर सीईसी के जो सजेशंस थे वो हम लेकर आए पीडीएम के इजलास में, और उनको हमने ब्रीफ किया और बहुत डिटेल के साथ कहा कि ये हमारे जितने लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये एक्सपर्ट ओपिनियन है कि सेनेट के इलेक्शन किसी सूरत में भी मुलतवी नहीं किए जा सकते। तो फिर पीडीएम कन्विंस हुई और उन्होंने हमारी सजेशन मान ली, और उन्होंने, आपने देखा होगा कि ज़िमनी इलेक्शनों में भी हिस्सा लिया और सेनेट में भी हिस्सा लिया, चारों सूबों में एंड इस्लामाबाद। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि तमाम पीडीएम ने जो ज़िमनी इलेक्शन लड़े वो सब जीत गए, और जो सेनेट का इलेक्शन था वो एक किस्म का बहुत ही उस वक्त सजेशन थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की कि आप पहले और ऑप्शंस एग्जॉस्ट करें, लाइक अदम एतमाद और दूसरी चीज़ें, उसके बाद फिर हम आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफ़ों के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा हमेशा कहा करती थी और मेरे साथ बहुत डिटेल में बात करती थी और कहती थी कि 85 के इलेक्शंस में हमारा जो बायकॉट हुआ वो हमें बहुत नुकसान हुआ और वो हमें नहीं करना चाहिए था, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और फिर ऐसे ही जब वो पाकिस्तान आई तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते थे कि इलेक्शंस बायकॉट किया जाए, मगर मोहतरमा साहबा ने उनको कन्विंस किया कि इलेक्शंस को किसी सूरत में भी आपको दूर नहीं रहना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। और जब मोहतरमा की इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनकी शहादत हुई तो मियां नवाज शरीफ साहब ने फिर सोचा कि इलेक्शन का बायकॉट किया जाए। जब वो ताज़ियत के लिए गड़ी खुदा बख्श आए तो आसिफ अली जरदारी साहब, सदर साहब ने उनको कायल किया कि आप इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर ना रहें, आप इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लें, और वो उन्होंने फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो इसलिए हमारा पीपल्स पार्टी का हमेशा ये एक मौक़िफ़ रहा है कि भले मोहतरमा साहबा की 17 मेंबर्स अपोजिशन भी थी नेशनल असेंबली में, फिर भी उन्होंने वो ऑप्शन नहीं छोड़ा, और फिर आपने देखा कि फिर उसी ही तरीके के साथ उनकी नेक्स्ट टाइम मेजॉरिटी आ गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ पार्लियामेंट की जो वॉइस है
یہ از دا وائس آف دا پیپل آف پاکستان، اور اس وائس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو اس تازہ ترین جو ہماری سربراہی اجلاس ہوا تھا، اس میں ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم نے 26 کو ہم نے لانگ مارچ اور دھرنا کرنا ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں، اور سندھ میں تو بہت زیادہ حد تک انہوں نے تیاری کی، اور ان کے جو کھڑو صاحب ہیں سندھ کے پریزیڈنٹ، وہ ایک ڈسٹرکٹ میں دورہ کیا اور انہوں نے موبلائز کیا۔ مگر جب یہاں دھرنے کے لیے سب آنے لگے تو جو سربراہی اجلاس تھا، جو ویڈیو لنک کے ذریعے زرداری صاحب بھی بولے اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی بولے، اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا، تو وہاں ایک بات نکلی کہ دھرنوں کا یا یہ لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ استعفے نہ ہوں۔ تو ہمارے لیے نئی بات تھی، اور اس وجہ سے there was some not misunderstanding, difference of opinion، ایک اختلاف رائے تھا۔ اختلاف رائے یہ جمہوریت کی روح ہے، اور اختلاف ہے when you agree to disagree it's a democracy۔ تو اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی ان سے، بلکہ میں نے ہی کہا، اور پھر جب باہر آئے مولانا صاحب نے بھی روسٹم پہ آئے، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، میں بھی ساتھ کھڑا تھا، تو مولانا صاحب نے صرف یہی کہا کہ 9 جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ ہم ریزائن کر دیں، اور ایک جماعت جو ہے یعنی پیپلز پارٹی وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ تو یہ کہہ کر جب وہ چلے گئے تو میں کھڑا رہا، اور مریم نواز صاحبہ بھی، شی واز دا ہوسٹ چونکہ ان کے گھر پہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنی بات کی، تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ اب سینیریو نیا ہو چکا ہے، کہ چونکہ پہلے لانگ مارچ تھا، اب لانگ مارچ کے ساتھ لنکڈ ہے ریزگنیشنس، اس لیے وی نیڈ ٹائم، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ اور پی ڈی ایم نے بہت مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نئے سینیریو کے ساتھ وی ول گو بیک ٹو دا سی آف پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ جا کر اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو انشاءاللہ ہماری جب سی کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمارا اس نئے سینیریو میں ہمارا موقف کیا ہے۔ اس دوران میں یہ ایک ایشو تھا لیڈر آف دا اپوزیشن کا، تو راجہ صاحب کی ڈیوٹی لگی کہ وہ جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی اسمالر گروپ ہے، اس میں میٹنگ کے لیے وہ جائیں اور ادھر جا کر یہ بات کریں، کیونکہ جو سربراہی اجلاس تھا اس پہ چیئرمین سینٹ کے لیے میرا نام تجویز ہو گیا، جو ڈپٹی چیئرمین کے لیے اسمالر گروپ بنا کہ اس گروپ کے اندر ہم جا کر اپنا موقف دیں۔ اب بہت مشکل تھا راجہ صاحب کے لیے کہ میرا الیکشن بہت ٹف تھا، 1 ووٹ کا فرق تھا، اور 1 ووٹ کے فرق سے، اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرض شناسی کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل سیجیسٹی کے طور پر، چونکہ ہم نے نہیں بولنا تھا، کیونکہ وی ور دا پارٹی، میں تو خود امیدوار تھا پیپلز پارٹی، تو اس لیے راجہ صاحب وہاں نہیں کہہ سکتے تھے کہ ڈپٹی چیئرمین کس پارٹی کا ہو، اس لیے یہ خاموش رہے۔ مگر چیئرمین صاحب نے ان کو کہا کہ راجہ صاحب، جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، تو اسی ہی طریقے سے اس بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سنگل لارجسٹ پارٹی جو نیشنل اسمبلی میں ہے وہ مسلم لیگ نواز کی ہے، تو اس لیے وہ آفس ان کو جانا چاہیے، اور ساتھ ہی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی انہی کو جانا چاہیے۔ تو اس فارمولا کے تحت یہاں لیڈر آف دا اپوزیشن کا فیصلہ کیا جائے الیکشن کے بعد، مگر راجہ صاحب چونکہ حکمت عملی کو سمجھتے ہوئے اس وقت انہوں نے انسسٹ نہیں کیا، تو بعد میں انہوں نے یہی کہا راجہ صاحب نے چیئرمین صاحب کو کہ وہاں ماحول ایسا تھا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایک میجر آبجیکٹ جو ہے دا چیئرمین سینٹ کی پوزیشن وہ کہیں کمپرومائز ہو،
تو ہم نے اس کے بعد بھی جب مریم نواز صاحبہ وہاں موجود تھی پریس کانفرنس میں، آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے، تو کسی نے سوال کیا لیڈر آف دا اپوزیشن کون ہوگا؟ تو میں نے کہا ہم آپس میں کنسنسس کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ بات ختم ہوئی، مگر صدر صاحب زرداری صاحب نے انہوں نے میاں صاحب سے بھی رابطہ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا، مینگل صاحب سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے اسفندیار ولی صاحب کے بیٹے سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، اور دوسری جماعتوں سے بھی کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیونکہ ایک دفعہ فیصلہ ہو چکا ہے اب ہم چینج نہیں کریں گے۔ تو اب اس سچویشن میں تو بہت سے پارٹیز نے ہمیں رابطہ کیا کہ پیپلز پارٹی کا رائٹ بنتا ہے، سینئر موسٹ آپ ہیں، تو اس لیے انہوں نے چیئرمین صاحب سے اور زرداری صاحب سے بات کی کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ان کی نیگوسیشن ہوتی رہی، اور نیگوسیشن میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے 21 ووٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ایک ووٹ جماعت اسلامی کا ہمیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں کمٹ کیا جب ہمارا لاہور منصورہ کا وزٹ ہوا، اور اسی طریقے سے ANP نے انہوں نے 2 ووٹ ہم سے کمٹ کیے۔ تو یہ جب انہوں نے کمٹ کر لیے تو فاٹا کے 2 ممبرز وہ ہیں جو ہمیں پہلے بھی ووٹ دے چکے ہیں، آزاد ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی۔ اور آخر میں ایک دلاور صاحب ہیں، اور ان کا کافی نون لیگ سے بھی واسطہ رہا ہے، تو جب الیکشن کے دوران مریم نواز صاحبہ نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ 100% وہ آپ کو ووٹ دیں گے، اور انہوں نے دیا، مجھے ووٹ دیا، تو میں نے لکھا کہ 100% نہیں 200% وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے 4 لوگوں کا، اور وہ آزاد ہے، اور اس کے گروپ کا ہیڈ جو ہے وہ دلاور صاحب ہے، اور ان کو وہ بہت اچھی طریقے سے مسلم لیگ کے ساتھ چونکہ ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے، انہوں نے انڈیپینڈنٹلی آزاد گروپ کی حیثیت سے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم 30 ووٹس ہم بن گئے۔ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے انہوں نے مجھے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا، جبکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ چیئرمین کے لیے اگر آپ پریکٹیکلی دیکھا جائے، ٹیکنیکلی دیکھا جائے، اور ان دی آئیز آف دا پبلک آئی ہیو آلریڈی ون دا چیئرمین سینٹ، میرے 29 ووٹس تھے اور 49 اور دوسرے جو تھے وہ 48 تھے۔ بہرحال وہ تو کیس کورٹس کے مطابق ہوں گا فیصلہ، مگر آج مجھے چیئرمین لیڈر آف دا اپوزیشن نامزد کیا گیا۔ کچھ ہمارا سیز فائر ہوا پچھلے دنوں، مولانا صاحب نے رابطہ کیا صدر صاحب سے، اور انہوں نے رابطہ کیا میاں نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے گزارش کی کہ PDM کو ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے اور کسی قسم کا کوئی بیان نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے چیئرمین بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل یا پرسوں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ کسی قسم کا بیان نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی یہی تھا کہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگا۔ آج کوئی بات ہوئی تو کسی ایک ان کے سینئر آفس بیرر نے کہا کہ یہ جو ہے یہ باپ کی پارٹی سے لوگوں کو لے کر اکثریت بنائی گئی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، 2 فاٹا کے لوگ ہیں، ان کا کوئی باپ سے تعلق نہیں ہے۔ جو دلاور صاحب ہیں ان کا مسلم لیگ سے تعلق رہا ہے، ان کا آزاد لوگوں کے ساتھ ایک گروپ ہے 4 کا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ایک سرکاری اپوزیشن ہے تو میرے خیال مناسب نہیں ہوگا، اور ہمیں PDM کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جبکہ ہم سیریسلی ہم چاہتے ہیں کہ PDM انٹیکٹ رہے، اور جو اس کا ایجنڈا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے، ہم ہیومن رائٹس کے لیے، ہم اکنامک رائٹس کے لیے، مہنگائی کے خلاف، اور تمام وہ مظالم جو اس وقت ملک میں خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے ہیں
ان کو ہم اجاگر کریں اور عوام کو موٹیویٹ کریں کہ کسی طریقے سے ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. تو لہذا جب میں وزیر اعظم تھا تو میرے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم یہ ہوتا تھا کہ میں نون لیگ کا وزیر اعظم ہوں. آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ کہتے تھے مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی، چونکہ وہ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں آئی واز دا اونلی یونانیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. مجھے تمام ہاؤس نے ووٹ دیا تھا، اور جب تمام ہاؤس نے مجھے ووٹ دیا تھا تو اس کے لیے میرے لیے سب برابر تھے، اس لیے میں سب کے کام کرتا تھا. تو اب بھی میں ایشور کرنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کو، ہم کٹھے ہیں، کٹھے چلیں گے، اور یہ ایک سٹیپ کوئی کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اور میں اپوزیشن کو لے کر چلوں گا. اور جیسے میں اسپیکر قومی اسمبلی لے کر چلا تھا اور نون لیگ کے پروڈکشن آرڈر کے اوپر میں اس وقت بھی ڈٹ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور انشاءاللہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول ہے ایز دا چیئرمین سینٹ، وہ عوام کے حقوق کی جو جنگ ہے وہ ہم انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. اور میں جو پی ڈی ایم کی لیڈران ہیں ان سب سے میں ملوں گا بھی، اور ان کو کانفیڈنس میں بھی لوں گا. اور آئی ایشور آل دا پولیٹیکل پارٹیز جو پی ڈی ایم کی ہیں، آئی ول ڈو جسٹس ود دیم. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ جی نادر آج جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے بعد خاصی تنقید کی جا رہی ہے جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، لیکن ساتھ ہی آپ نے ہائی کورٹ نے درخواست بھی دائر کی جس میں آپ کے وکیل نے موقف اپنایا جب ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس ووٹ ہے تو آپ تحریک عدم اعتماد لائیں. تو نائب صاحب نے وہاں پر کہا کہ ہم چیئرمین سینٹ حافظ سنجرانی کو چیئرمین مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کے خلاف تحریک کیوں لائیں. آج آپ نے ان سے ملاقات کی، وقت کے ساتھ انہیں کو فارم دیے، تو کیا پیپلز پارٹی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی؟ آپ نے دیکھیں آپ کو اتنا تجربہ نہیں ہے. میں اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہا ہوں، پرائم منسٹر بھی رہا ہوں. اب ایز دا لیڈر آف دا اپوزیشن دس از اے پروسیجر کہ اگر آپ نے میجورٹی شو کرنی ہے تو دیٹ یو ہیو ٹو شو اٹ ٹو دا سٹنگ چیئرمین آف دا سینٹ. وہ ایک طریقہ کار ہے. اور آپ کے لیے میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں، یو کین آسک اینی بڈی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے افتخار محمد چودھری، انہوں نے مجھے نااہل کیا اور چند دن کے بعد ان کی بیٹی کی شادی ہوئی اور میں نے وہ اٹینڈ کی. جی آپ نے خود بھی کہا اور آج کسی اور نے بھی دفاع کیا کہ باپ کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا، یہ کسی اور بندگی کا دھکا نہیں دفاع کیا آپ کو کچھ دیتا ہے. 2 سینیٹر ہیں احمد خان صاحب اور مرزا بابر صاحب، وہ بہت لون ہیں حافظ سنجرانی صاحب کے ساتھ. ان کی آمد جو ہے آپ کے ساتھ کوئی شکر کو شبات کی جنم دیتی ہے. ان کی موجودگی میں اگر آپ تحریک عدم اعتماد لاتے بھی ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کامیاب ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کی درخواست کو ابتدائی طور پر کنسیڈر کیا اور آپ کے وکیل فاروق اشنائک صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ پہ جائیں گے، تو کیا وہ فیصلہ ابھی برقرار ہے یا آج جو کچھ بھی ہوا جس میں پی ڈی ایم تو عملی طور پر تقریباً ختم ہو گئی، اس کے بعد سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی نہیں جائے گی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو پی ڈی ایم کا جو وہاں ایک گروپ ہے دلاور صاحب کا، وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ اگر کچھ اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنی رائے ہوگی، مگر وہ ایک انڈیپینڈنٹلی ہمارے ساتھ ایک گروپ جو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو کورٹ کا ایشو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہم نے ابھی موو کیا ہے. اس پہ انٹرا کورٹ جو ہے ڈبل بینچ میں بھی اس کی ہمیں آپشن ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ہے. اور سپریم کورٹ کے کئی رولنگز ایسی ہیں جس میں ثابت ہو چکا ہے کہ انٹینشن آف دا ووٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس لیے وہ تو خود ریٹرننگ آفیسر کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. اور جب وہاں ہمارے پولنگ ایجنٹ فاروق اشنائک نے آبجیکشن کی تو ان کی رولنگ یہ تھی یو گو ٹو دا ٹریبونل اور گو ٹو دا کورٹ. یہ ان کی اپنی رولنگ ہے.
गिलानी साहब ये बताइए कि वो जो 4 लोगों का आप ग्रुप बता रहे हैं दिलावर खान का, उनमें 3 नाम कौन से हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन साहब का एक बयान आया था कि हम दूसरे फोरम पर भी जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो वोट तो आपको मिले, अब सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे? क्योंकि अगर वहाँ से चेयरमैन देखें पहली बात यह है कि इस वक्त आवाम की निगाहों में मैं चेयरमैन हूँ और एट द सेम टाइम मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हूँ, तो इसलिए आपको तो खुश होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ ऑप्शंस हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की ट्रेनिंग ये थी कि भुट्टो साहब को जिस अदालत ने हैंग किया उस अदालत के सामने वो पेश होती थी, तो इसलिए हमने कोई अना का मसला नहीं बनाया, तो जो अदालत का जो ऑप्शन है वो हमारा है। वो नाम बता दीजिए, 3 दिलावर खान के जो 4, उनमें 3। देखें मेरे पास सारी लिस्ट है, मैं सारी दे दूंगा आपको। गिलानी साहब ये तासुर मिल रहा है कि पीडीएम की सपोर्ट से आप सेनेट में इलेक्ट हुए, मगर अभी पीडीएम को एक किस्म का आपने धोखा दिया और उनके उम्मीदवार के मुखालिफ आप सामने आ गए, और इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि सादिक सिंजरानी साहब ने आपको इसलिए करार दिया है लीडर ऑफ द अपोजिशन कि वो जो खुफिया कैमरों वाला मामला था और दूसरे मामला आप उस पर कोई सौदाबाजी कर रहे हैं या कंप्रोमाइज कर रहे हैं? देखें पहले तो बात ये है कि आई हैव फॉलोड द पार्टी डिसीजन। मेरा कतन ये फैसला नहीं था कि मैं सेनेट में इंतखाब लड़ूंगा, और मेरी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, आई डिक्लाइन कि मैं नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद मुझे बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत कन्विंस किया कि आप ज़रूर लड़ें, और उसकी वजह क्या थी आज मैं वजह भी बता देता हूँ कि उन्होंने ऑप्शन दी पीडीएम को कि हमारे पास एक अदम इत्माद का ऑप्शन भी है, और जब अदम इत्माद का ऑप्शन कैसे हो सकता है कि आप दरख्वास्त दें और पीडीएम से हम आपकी सपोर्ट मांगते हैं, और अगर वहाँ आपकी स्ट्रेंथ नज़र आ गई तो पीडीएम को हम कन्विंस कर लेंगे कि जो हमारा मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है। और जब मैं वहाँ इलेक्शन लड़ा तो आपने देखा कि मेरे 169 वोट्स 3 रिजेक्ट हुए थे और उनके 164, तो फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान ने अपने आइन के मुताबिक कहा कि मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी मेजॉरिटी खो चुका है और वो इत्माद का वोट हासिल करे, तो इसलिए बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज राइट कि मुझे लड़ाने की वजह से वो एक्सपोज हो गए प्राइम मिनिस्टर कि वो मेजॉरिटी न ले सके। देखो कैमरा वाले की जो एक ये इम्पोर्टेंट है, कैमरा वाली जो बात थी, हमने वहाँ ये फैसला हुआ कि जो हमारे लॉयर्स थे कि और रज़ा रब्बानी साहब कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, और आपको याद होगा कि वो हमने कहा, और जब ये डिसीजन आया मेरे रिजेक्शन का वोट्स का, उधर भी हमने कहा पहले वो तो फैसला दें, तो उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी, तो इसलिए हमें कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। गिलानी साहब ये बताइएगा कि कुछ ऐसा हो सकता था कि ये सारा मामला आप भले सेनेट के अपोजिशन लीडर बनते, लेकिन ऐसा तरीके से बाकी पार्टियों को साथ लेकर अगर हो जाता, और ये जो आज इस तरह की बातें हो रही हैं, भले आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कि पीडीएम का जनाजा है, धूप से उठे, इस तरह की बातें, ये किसने कहा? तो ऐसा तरीके से कि सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, नहीं, वो ऐसा तरीके से भी तो हो सकता था कि गिलानी साहब आपको तमाम करके आए। देखें पहली बात यह है, मीडिया को, मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, आपसे शायद मैं ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, तो मगर मैं ये बताऊँ कि आपको तमाम फंडामेंटल राइट्स आपको हासिल हैं। आप जो भी तनकीद करना चाहें, जब हमने ये कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, उस वक्त भी आपके यही एग्जैक्ट अल्फाज थे कि ये देखें पीडीएम आज टूट गई। हालांकि इन चीज़ों से कई ऐसे मौके आएंगे
اور ایک ایک چیز پہ اگر پی ڈی ایم ٹوٹنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب پھر تو پی ڈی ایم مضبوط نہیں ہے. گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ رات کو مریم بی بی نے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں نذیر تارڑ صاحب ان کے بارے میں کہا اور پی ایم پی مینگل کے بھی واپس گئے, انہوں نے بھی ان کی حمایت کا کہا, اور آج آپ نے یہ اپنی میجورٹی شو کی. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو متفق امیدوار تھے؟ اگر یہ جلد بازی میں سارا کام نہیں ہوگا, اگر آپ خود بات کر رہے تھے تو شاید یہ کام نہ ہو. دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے بات نہیں ہوئی ہوگی؟ ان کے ان آفیشیلی کئی پارٹی لیڈرز میرے پاس آئے, اور ہمارے پاس جو ہائیسٹ فورم تھا وہ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب تھے. انہوں نے بھی خود بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو ہم ری اوپن نہیں کرنا چاہتے. بلکہ میری وہاں سفارش انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی. اور یہ بتائیں اے این پی کون سی جماعت ہے؟ انہوں نے مجھے دیے, انہوں نے بھی تو مجھے ووٹ دیے. سر ویسے آپ کا اپوزیشن لیڈر بننا پی ٹی آئی کی فتح ہے یا شکست ہے؟ کس کی؟ آپ کا اپوزیشن لیڈر بننا پی ٹی آئی کی فتح ہے یا شکست ہے؟ پی ڈی ایم کی فتح ہے, پی ڈی ایم کی فتح ہے, مگر ان کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فتح نہیں ہے. پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ وہ خود جانے, میں ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, میں پی ڈی ایم کا بات کر سکتا ہوں. سر, جب آپ نے سینٹ اپوزیشن کی طرف سے درخواست جمع کروائی تھی تو کیا پی ٹی ایم سے رابطہ کیا تھا آپ نے؟ دیکھیں, ہمارا پی ڈی ایم سے مسلسل رابطہ تھا اور ہمارے جو بیک چینل ڈپلومیسی ہماری چل رہی تھی, اور وہ قطعاً اس ایشو پر نہیں آتے تھے. اور آپ نے بلکہ دیکھا ہوگا کہ کل بھی انہوں نے واضح موقف دیا کہ ہمارا جو ہوگا وہ مسلم لیگ سے ہوگا. تو مگر میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے نہیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر پی ڈی ایم نے اور خصوصاً نواز لیگ نے جو میری سپورٹ کی ہے, ہم اس کے بہت obliged ہیں اور شکر گزار ہیں. پرنسپل اسٹینڈ ایک پارٹی کا تھا, یہ آپ نے جو ابھی ایسے اقبال صاحب کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے غریب نواز صاحب نے خود کہا تھا کہ سلیکٹ کرو, سوچیے کہ سلیکشن اس کا جواب کلیئر ہو چکا ہے, اور اس پہ یہی فیصلہ ہوا ہے مولانا صاحب نے کہ دونوں طرف سے یہ بیانات نہیں آنے چاہیے. دا میٹر از کلوزڈ. جی دیکھیں, سی کا اجلاس یہاں پہلے پنڈی میں ہمارا جلسہ عام تھا, اور اس کے اوپر ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہیں اور تمام کمیٹیز اپنا کام کر رہی ہیں. اس میں نیئر بخاری صاحب بھی ہیں, پرائم منسٹر صاحب راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں, اور پنجاب کے صدر بھی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ ہم نے کافی موبلائزیشن کی ہے. مگر ہو سکتا ہے کہ آج کوئی اعلان جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کرے, تو اس لیے میں اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 7.5 ووٹ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کے نام پر مہر لگائی تھی, اور پھر ڈپٹی چیئرمین کے نام پر بھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ کا تجربہ اتنا نہیں ہوا, اور ہم ساری زندگی ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں, اور انٹینشن آف دا ووٹر دیکھا جاتا ہے کہ ووٹر کی نیت کیا ہے. ایک ہی خانہ تھا, خانے کے آگے کوئی لائن نہیں تھی, ادھر اس خانے کے اندر کوئی بھی ووٹ لگائے وہ ویلڈ ہے. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں KNN نیوز لائیو, ہر خبر تحقیق کے ساتھ.